अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट क्या हाल है? ठीक ठाक है बेटा? माशाल्लाह कल का जो सबक था मुझे उम्मीद है कि आपने माशाल्लाह अच्छे अंदाज़ के साथ उसको याद किया होगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बताता चला जाऊं कि आपके हाथ में कापी और पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। या इस तरह कर लें कि आपके सामने बुक ज़रूर खुली होनी चाहिए। जो भी मुश्किल अल्फाज के जो मानी आते हैं वो भी आप नोट कर लिया करें, और साथ में जो कोई ज़ायद चीज़ आपको बताई जाए वो भी आप बुक के ऊपर नोट कर लिया करें। तो मैं कल जो आपको पढ़ाया था उस हवाले से मैं चंद सवालात आपसे करूँगा। तो तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। तरीक़ाकार ये होगा कि मैं सवाल करूँगा और सवाल करने के बाद तकरीबन 2 से 3 सेकंड तक मैं ख़ामोश रहूँगा। आपने वीडियो को स्टॉप करना और स्टॉप करने के बाद उस सवाल का आपने बज़ात ख़ुद जवाब देना है, और आपने अपना जायज़ा लेना है कि आपने किस हद तक इस सब्जेक्ट की तैयारी की है। अगर आप इसमें अभी कमज़ोर हैं तो आपको चाहिए कि आप मज़ीद इसके अंदर तैयारी करें। अगर आप समझते हैं कि माशाल्लाह आपको याद है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मज़ीद उसे और पुख्ता करें। तो बाकी इंशाल्लाह मैं कुछ सवाल करता हूँ, आपने इस तरह करना है, मेरे एक सवाल के बाद अपने वीडियो को एक दफ़ा रोकना है, रोकने के बाद उस सवाल का आपने जवाब देना है। ठीक हो गया? क्लियर? तो पहला मेरा बेटा क्वेश्चन आपसे ये है कि मशाहिर इस्लाम की ज़िंदगी को क्यों पढ़ना ज़रूरी है? आखिर इसकी क्या वजह है? जी, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत क्या है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खिताब क्या है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब पैदा हुई हैं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कौन सी सआदत हासिल है? जी, अगर बेटा आपने वीडियो को रोक कर इन सवालात के जवाब दिए हैं तो समझ लीजिए कि माशाल्लाह कल का जो सबक था आपने उसमें मुकम्मल तौर पे कामयाबी हासिल कर ली है। तो जी हम इंशाल्लाह आज आगे पढ़ेंगे, तो तवज्जो इंशाल्लाह मेरी तरफ रहे। वीडियो को अच्छे अंदाज के साथ बेटा आपने देखना भी और समझना भी है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा उसके ऊपर आप तवज्जो ज़रूर कीजिएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला का जो सिद्दीक़ा ये लक़ब है, और एक लक़ब आपका हुमैरा भी है। ठीक है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यानी आपके वालिद मोहतरम का नाम, यानी अबू बकर ये कुनियत है, सिद्दीक़ ये लक़ब है, और आपका जो नाम था वो था अब्दुल्ला, ये आपका नाम था। कुनियत कुनियत किसे कहते हैं? कुनियत के हवाले भी मैं कुनियत के हवाले से भी बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि कुनियत किसे कहते हैं। ज़रा आपने तवज्जो करनी है। कुनियत वो नाम जो बाप, माँ, बेटा, बेटी वगैरह के ताल्लुक़ से बोला जाए। मैं मिसाल देकर आपको बात समझा देता हूँ ताकि बात आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। जैसा कि देखिए, आपका नाम है अब्दुल्ला, आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम फ़ातिमा है, तो आपकी वालिदा उम्मे अब्दुल्ला के नाम से पुकारी जाएं तो ये क्या हो जाए कि आपकी वालिदा की कुनियत। आपके अब्बू का नाम अब्दुर्रहमान है और आपका नाम अब्दुल्ला है, और आपके अब्बू जो को कहा जाए कि अबू अब्दुल्ला, ठीक है ना, अब्दुल्ला का बाप, तो ये होती है कुनियत। ठीक है? तो कुनियत के हवाले से अगर बेटा आप समझ चुके हैं तो फिर आगे चलते हैं। अगला सबक जो हमारा है उसकी हम थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद फिर इंशाल्लाह अगला जो मरहला है उसकी तरफ आएंगे। बचपन में मोहल्ले की लड़कियां हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जमा रहती, और वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ खेला करती थी। गुड़िया के साथ खेलना और झूला झूलना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत पसंद था। तो जिससे पता चला बेटा आप खेल सकते हैं, खेलना भी अच्छी चीज़ है। अब खेलने से मुराद ये नहीं लेना कि आप सारा दिन सुबह निकल जाएं और शाम को खेलते थकते थकाते हैं और फिर सो जाएं। खेलें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए ताकि आपका ज़हन बिल्कुल फ़्रेश हो। कोशिश करें सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ें, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप कुरान की तिलावत करें, और फ़जर की जो नमाज़ है वो भी एक वर्जिश है। जब आप नमाज़ करते हैं, क़ियाम, रुकू, सजदा करते हैं, तो वो नमाज है। आप जब जाएं तो सुबह सुबह वैसे भी सड़कें खाली होती हैं, गलियां खाली होती हैं, तो आप थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए, थोड़ा सा उछलते कूदते हुए थोड़ा सा जाएं ताकि आपके वो
جو بازو ہیں وہ قدم ہیں ان کی اچھی انداز کے ساتھ ایک ورزش بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ ضرور کھیلیں, لیکن کھیلنے کا ایک وقت متعین کر لے کہ ہم نے صرف اتنی دیر تک کھیلنا ہے اور باقی کام ہم نے پڑھائی کے اوپر بھی دینا ہے. تو کھیلنے سے آپ کو بیٹا کوئی بھی نہیں منع کرتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گڑیا کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی تھی, جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند تھا. اگلا ٹاپک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے حوالے سے ہے. ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. ہجرت سے پہلے. ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شہر کو چھوڑ کے کسی دوسرے شہر کی طرف چلے جانا. یہ ایک معنی آپ سمجھ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا نہیں تھا, ابھی ہجرت نہیں کی تھی مدینہ منورہ کی طرف, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا تھا. اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی, یعنی رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں ہوئی. اچھا, یہاں پہ ایک اور میں بات بیٹا آپ کو بتاتا چلا جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حوالے سے, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, تو ازواج کے حوالے سے بھی میں آپ کو باخبر کرتا چلا جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی ہے بیٹا. آپ کے علم کے اندر, آپ کے نالج کے اندر یہ بات ہونی چاہیے. اور میں آپ کے سامنے وہ سکرین کے اندر ایک بک سے جو مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بک میرے پاس کافی ساری ہیں, انشاءاللہ اس کا تعارف بھی انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے گاہے بگاہے. تو یہ کتاب ہے, اس کے اوپر آپ نے ذرا اس کو دیکھ لینا ہے. اس پہ جو ازواج مطہرات کے نام ہیں بیٹا اسے آپ نے نوٹ کر لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات 11 ہیں, 13 بھی کہا جاتا ہے, لیکن 11 کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے. ذرا نام آپ دیکھ لیجئے گا. ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے آگے بیٹا چلتے ہیں ہم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ حلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش بن راب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی یہ نومی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں زوجہ محترمہ ہیں. ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری مومنوں کی ماں ہیں. ٹھیک ہے نا بیٹا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے, تو کوشش کریں یہ نام بھی آپ نوٹ کر لیں اور انہیں بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہیرو ہے اور اس کے جناب والا وہ کہاں سے چلا تھا, کیا اس کا خاندان تھا, اس کے پورے وہ نسب نامے کو ہم جانتے ہیں, اس کے سٹائل اور ڈھنگ کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا بے حد ضروری ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے نام بھی بیٹا آپ ان کو اچھی انداز کے ساتھ یاد کیجیے گا. یہاں پہ بیٹا میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں. ہجرت سے پہلے, یعنی ہجرت سے پہلے نکاح ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو نکاح کب ہوا؟ یہ شوال کا مہینہ تھا اور نبوت کا 10واں سال تھا. شوال کا مہینہ تھا اور نبوت کا 10واں سال تھا. تو اس وقت آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی ہوگی. جی بتائیں. جی آپ نے پیچھے پڑھ لیا نا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے 4تھے سال پیدا ہوئی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نبوت کے 10ویں سال میں نکاح ہوا ہے.
تاریخ میں کچھ اختلاف ہے، میں ایک اور بھی تاریخ کا حوالہ آپ کو بیٹا دے دیتا ہوں۔ ایک تاریخ یعنی ایک تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے ایک قول کے مطابق کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ولادت ہے وہ نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے، نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ یعنی 5 سال پہلے، اگر اس 5 سال کو دیکھیں تو 10 نبوت کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر یہ جو ہماری بک کے اندر تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال، تو اس کے مطابق کتنی عمر بنے گی؟ جی 6 سال بنے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ایک تاریخ کے مطابق، ایک یعنی قول کے مطابق، یعنی 15 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی، اور اس قول کے مطابق 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اور یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں، رخصتی کب ہوئی ہے؟ رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ تو نبوت کے جو 10واں سال تھا، وہ اس وقت آپ کا نکاح ہوا، تو ہجرت کے 3 سال یعنی پہلے، یعنی جب ہجرت کے 3 سال ابھی پہلے کی بات ہے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، تو 3 سال قبل جو ہے وہ نکاح ہوا تھا۔ تو یہ ٹوٹل 3 سال بنتے ہیں۔ 3 سال یوں بنتے بیٹا کہ 2 سال جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے میکے پہ جو 3 سال گزارے ہیں، اس میں 2 جو سال تھے، 2 سال 3 ماہ وہ مکے میں گزارے تھے، اور 8 ماہ یہ مدینے میں گزارے تھے۔ تو پھر بعد میں آپ کی رخصتی ہوئی، تو رخصتی کے ایام میں یہ 3 سال اور ایڈ کر لیے جائیں تو 6 اور 3 9 ہو جاتے ہیں، اور 15 اور 3 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 18۔ تو ایک قول کے مطابق 18 سال میں آپ کی رخصتی ہوئی، اور ایک قول کے مطابق آپ کی 9 سال میں رخصتی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ نکاح کے حوالے سے تھا جو بات میں نے ضروری سمجھا آپ کو بتانی۔ آگے چلتے ہیں بیٹا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی، وہ کوئی عالی شان عمارت نہیں تھی، وہ کوئی بہت بڑا محل نہیں تھا، کوئی بہت بڑا عالی شان مکان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے؟ بنی نجار یعنی ایک قوم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ محلے میں مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے، یعنی کوئی بڑا محل نہیں تھا۔ متعدد کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کئی، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ۔ یعنی مسجد نبوی کی چاروں طرف چھوٹے چھوٹے مکان تھے، آپ یوں سمجھ لیں بھی چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک حجرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں، یعنی ایک حجرے میں صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت مثالی زندگی گزاری، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت زندگی گزاری۔ تو بیٹا یہ آج کا جو ہمارا سبق ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو آپ نے اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ بیٹے یہ آپ نے کرنا ہے، اگر اس سبق کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ لگے، کسی لفظ کی سمجھ نہ لگے، کسی سوال کی سمجھ نہ لگے، تو آپ جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، جو آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ اس کے نیچے کوسچن لکھ دیا کریں۔ واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچ جائیں گے، جب ہمارے پاس پہنچیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو مکمل طور پہ اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر سوال ہو تو وہ آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں، جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ لگے بیٹا آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ کام کیا کرنا ہے؟ تو بیٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے پہلے ہی شروع والا جو پہرا پڑھا تھا، یہ تعارف والا، ٹھیک ہے نا، یہ یہاں سے لے کر یہ مشاہیر کے حالات، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کوسچن کا آنسر کیا ہے؟ اس کوسچن کا آنسر بیٹا میں آپ کو بتانے لوں، یہ اسکرین کے اوپر آنے لگا ہے، ذرا آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے اپنی ویڈیو کو سٹاپ کر کے۔ عصر حاضر میں طلبہ کو مشاہیر اسلام پڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ کوسچن ہے، اس کوسچن کو بیٹا آپ نے نوٹ کر لینا ہے، اور اس کوسچن کا آنسر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، 1 2 3 4 یعنی 4 سطر بنتی ہیں، کہ جو کہ آپ نے اس کوسچن کا آنسر اپنی نوٹ بکس کے اوپر تحریر کرنا ہے اور اچھے انداز کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ بیٹا یہ کریٹیو کوسچن ہے، اور یہ آج آپ کو 3 کوسچن کروائے جائیں گے،
اور یہ دوسرا کوشچن یہ بھی کریٹیو کوشچن ہے، ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو دوسرا کوشچن ہے وہ کون سا ہے، ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جاتا ہے بیٹا. دوسرا کوشچن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچپن میں کیا کھیل پسند تھا. تو یہ دوسرا کوشچن ہے. اس کوشچن کا آنسر بیٹا یہ لائن یہاں سے بچپن سے شروع ہوگی، یہ مکمل لائن ہے، اور اس کے بعد دوسری لائن پہ آ جائیں. دوسری لائن یہاں تک ہے بیٹا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پسند تھا، ٹھیک ہے نا، یہاں تک. یہ دوسرا کریٹیو کوشچن تھا بیٹا، یہ بھی آپ نے لکھنا ہے. اور تیسرا جو کریٹیو کوشچن ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا بیٹا، آپ کے سامنے اسکرین پہ آنے لگا ہے. تیسرا کوشچن یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کن سے ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ رخصتی کے بعد کہاں رہتی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی زندگی گزاری. تو بیٹا یہ آپ نے یہاں سے لے کر یعنی یہاں سے ہم نے یہ دوسرا کوشچن کا آنسر کمپلیٹ کیا ہے. یہاں سے آپ نے تیسرے کا شروع کرنا ہے، ہجرت سے پہلے یہاں سے لے کر بیٹا یہاں تک مثالی زندگی گزاری. تو بیٹا یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور اس وقت کو آپ ضائع نہیں کریں گے. بیٹا یہ وقت بار بار ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس وقت کو آپ غنیمت سمجھیں اور اس وقت کو آپ بالکل نہ ضائع کریں اور محنت کریں ڈٹ کے. اور کل میں نے آپ کو ایک دعا بتلائی تھی بیٹا کہ آپ نے وہ دعا یاد کرنی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام بیٹوں نے وہ دعا بھی یاد کی ہوگی. دعا یاد کی ہے بیٹا تو بہت ہی اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ آپ ایک دفعہ سنائیں مجھے، یعنی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اگر آپ پڑھتے ہیں صبح و شام تو بہت ہی اچھی بات ہے بیٹا، بہت ہی زبردست یہ دعا ہے، ٹھیک ہو گیا. ایک اور دعا آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں بیٹا، وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے. اور مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو کل یہ بات بتائی تھی کہ 5 وقت کی آپ نے نماز بھی پڑھنی، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ اچھے انداز کے ساتھ وضو کرتے ہیں، آپ قرآن کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو بیٹا اس کو دور کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے. اور یہ بھی ایک دعا ہے بیٹا، یہ بہت ہی قیمتی دعا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ٹھیک ہے نا، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا. لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں کہ اگر بیماری آتی تو اسی کی طرف سے آتی ہے، اگر انسان کو نقصان پہنچتا ہے تو اسی کی طرف سے آتا ہے. میرا مکمل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. اگر عزت دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، ذلت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے، بے شمار پھل دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جتنی بھی نعمتیں دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ بیماری سے محفوظ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، بیماری ڈالنے والا بھی قدرت والا ہے. تو بیٹا یہ آپ دعا یاد کریں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو بیٹا انشاءاللہ اس دعا کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. تو اب میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ اس بات سے مکمل طور پہ پر امید ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس سبق کو اچھے انداز کے ساتھ یاد کریں گے.